आसमान, पैगाम नंबर 43। मुकाशफा 21 बाब 19 से 20 आयात। और उस शहर पनाह की बुनियादें हर तरह के जवाहिर से आरास्ता थी। पहली बुनियाद यश्ब की थी, दूसरी नीलम की, तीसरी शबे चराग की, चौथी जमुर्द की, पांचवी अकीक की, छठी लाल की, सातवीं सुनहरे पत्थर की, आठवीं फिरोजे की, नवीं जबरजद की, 10वीं यमनी की, 11वीं संगे सुंबली की और 12वीं याकूत की। मॉन्यूमेंट सेंट्रल चर्च बहुत सी मकामी और बैन अल-अक़वामी कलीसियाओं पर मुश्तमिल है, जो कि दुनिया के बेशतर ममालिक जैसे कि केनिया, अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस, इंडिया, फिलिपाइन और होंडुरस में वाक़ हैं। रेवरेंड डॉक्टर जे रॉकली ने पूरी दुनिया के ममालिक में क्रूसेड्स किए हैं, जैसे कि युगांडा, केनिया, जापान, पाकिस्तान, फिलिपाइन, होंडुरस, इंडिया, रूस, जर्मनी, पेरू, कोंगो और न्यूयॉर्क अमेरिका शामिल हैं। हालिया क्रूसेड जो कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हुआ, 200 से ज़ायद ममालिक में सैटेलाइट के जरिए नशर किया गया। उनकी रूहानी और शिफाई इबादात को 200 से ज़ायद ममालिक में सैटेलाइट, रेडियो, टीवी और इंटरनेट के जरिए नशर किया गया है। सन 2000 में युगांडा में मुनक़दा इंजील मुक़द्दस क्रूसेड को CNN पर भी दिखाया गया और इन क्रूसेड्स की बुनियाद पर उन्हें बेदारी का आलमगीर रहनुमा करार दिया गया। अकीक से मुशाबे रूहानी दिल मेहनत व वफादारी का किरदार है। वो जो दिल के पाक हैं वो एक या दूसरी सिमत में नहीं झुकेंगे। अगर हम कोई खास नुक्ता नजरअंदाज कर दें तो हम दिल में नेकी के बावजूद उसके मुतालिक मुतमईन नहीं होंगे। सुर्ख अकीक जिद्दोजहद और जज्बे, सरगर्म मोहब्बत और खुदा की बादशाही की तकमील के मानी पर मुश्तमिल है। पौलुस रसूल उन मिशनरी दौरों पर गया था जो ज्यादा से ज्यादा कोरिया और न्यूयॉर्क के दरमियान थे। जबरजद किस किस्म के रूहानी दिल की नुमाइंदगी करता है? ये रहम है। फिरोजा किस किस्म के रूहानी दिल की अक्कासी करता है? ये खुदा की बादशाही और रास्तबाजी की तकमील में तमाम चीजों के लिए बर्दाश्त और सब्र है। अगर आप कलाम और दुआ के साथ चिपके रहें और सब्र के साथ कोशिश करें तो आप इस जमीन पर भी आसमान की बादशाही को महसूस कर सकते हैं। मसीह में अजीज बहनों और भाइयों और टेलीविजन के तमाम नाजरीन, गुज़श्ता इजलास से जारी रखते हुए मैं आपसे नए यरूशलेम के 12 पत्थरों पर मुश्तमिल रूहानी मानी की बाबत गुफ्तगू को जारी रखूंगा। आप जब भी चर्चाएं अगर हर बार कीमती जवाहिर हासिल कर सकते हो तो आप कैसा महसूस करेंगे? आप बहुत खुश और शुक्रगुजार होंगे और अगले इतवार के आने का जल्दी से इंतजार करेंगे। ताहम मैं आपको आसमान के कीमती जवाहिर हासिल करने का रास्ता बता रहा हूं, जो इस जमीन के कीमती जवाहिर से कहीं ज्यादा कीमती हैं। गुज़श्ता इजलास में मैंने आपसे चौथे बुनियादी पत्थर ज़मुर्द की बाबत गुफ्तगू की। अगर हम अपने दिल में 12 पत्थरों में से हर एक से मुशाबा रूहानी दिल की काश्त कर लें तो हम आसमान पर भी वो जवाहिर हासिल कर सकते हैं। मैं खुदावंद के नाम में दुआ गो हूं कि आप वो 12 के 12 पत्थर हासिल करें और नए यरूशलेम में दाखिल हो जाएं। मसीह में अजीज बहनों और भाइयों, नए यरूशलेम की शहर पनाह का 5वां बुनियादी पत्थर अकीक है। अकीक सुर्ख अकीक के साथ संगे सुलेमानी होता है जो सुर्ख अक्स रखता है। सुर्ख अकीक से मुशाबित रखने वाला रूहानी दिल मेहनत वफादारी का किरदार है। अगर हम सिर्फ वही करें जो हमारे जिम्मे लगा हो तो हम नहीं कह सकते कि हम वफादार हैं। हम उस वक्त कह सकते हैं कि हम ईमानदार हैं जब हम अपनी जिम्मेदारी से ज्यादा करें।
جو کچھ بطور فرض ہمارے ذمے لگایا گیا تھا اس سے زیادہ کرنے کے لیے ہم سست نہیں ہو سکتے۔ ہمیں اپنے فرائض کو پورا کرنے کے لیے گرمجوش اور محنتی بننا ہے، اور پھر ضرور ہے کہ ہم مجھ سے بڑھ کر کریں۔ مثال کے طور پر فرض کیجئے آپ ایک ملازم ہیں، پھر اگر آپ صرف اپنا کام ہی اچھی طرح کرتے ہیں تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایماندار ہیں؟ آپ نے وہی کیا جو آپ کے ذمے تھا، چنانچہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ محنتی اور وفادار ہیں۔ آپ کو صرف اپنے ذمے لگا ہوا کام ہی پورا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے دل اور دماغ کے ساتھ وہ کام بھی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو حقیقتاً آپ کو نہیں دیا گیا۔ صرف تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ وفادار ہیں۔ آپ کے گھر پر بھی یہی لاگو ہوتا ہے۔ اگر خاندان کا باپ اپنے بچوں کی زندگی کے لیے محنت کر رہا ہے تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ وفادار ہے؟ یہ تو وہ ہے جو ایک باپ کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری ہے۔ ایک ماں، ایک بیوی یا بچوں کی حیثیت سے بھی ایسا ہی ہے۔ اگر آپ صرف اپنا ماں، بیوی یا بچہ ہونے کا فرض ہی نبھائیں تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ وفادار ہیں۔ خدا کی نظر میں پہچانی جانے والی محنتی وفاداری اپنے سارے دل، اپنی ساری عقل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری زندگی سے اپنا فرض نبھانا ہے۔ اور اس قسم کی وفاداری کو تمام علاقوں، چرچ، کام کی جگہ اور خاندان میں وقوع پذیر ہونا چاہیے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ خدا کے سارے خاندان میں امانت دار ہیں۔ اس قسم کی روحانی وفاداری حاصل کرنے کے لیے پہلے ہمیں راست باز دل حاصل کرنا چاہیے۔ ہمیں خدا کی بادشاہی کے بڑھنے، چرچ کی بیداری اور ترقی کے لیے، کام میں کامیابی کے لیے اور خاندان کی خوشحالی کے لیے خواہش رکھنی چاہیے۔ اگر ہم صرف اپنا فائدہ نہ چاہیں بلکہ دوسروں کے اور قوم کے خوشحال ہونے کی آرزو بھی کریں تو اس کا مطلب راست باز اور پاک دل رکھنا ہے۔ اس راست باز دل کے ساتھ وفادار ہونے کے لیے ہمیں قربانی شیار دل رکھنا ہے۔ اگر ہم صرف یہ سوچیں کہ چرچ کی ترقی ہو نہ ہو میری کامیابی زیادہ اہم ہے تو یقیناً ہم چرچ کے لیے قربانی نہیں دیں گے۔ اس قسم کے شخص میں ہم وفاداری ہرگز تلاش نہیں کر سکتے۔ خدا بھی اس قسم کے دل کو راست باز دل نہیں کہہ سکتا۔ البتہ اگر ہم سوچیں کہ مجھے یہ خوشخبری اپنے تک نہیں رکھنی چاہیے، یہ مجھے دوسروں تک بھی پہنچانی چاہیے، مجھے چرچ کی بیداری اور ترقی کے لیے بھی بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے، تب اس کا مطلب راست باز دل رکھنا ہے۔ اور اس راست بازی میں اضافہ کرنے کے لیے اگر ہم قربانی شیار دل بھی رکھیں تو ہم روحوں کی نجات اور چرچ کے لیے وفادار ہوں گے۔ اگرچہ ہمارے پاس خاص ذمہ داری نہ بھی ہو، ہم گرم جوشی سے انجیل کی منادی کریں گے۔ اگرچہ کوئی ہمیں یہ کرنے کو نہ کہے، ہم دوسری جانوں کی نگہبانی کریں گے۔ ہم جانوں کی نگہبانی کے لیے اپنے قیمتی وقت کی بھی قربانی دیں گے۔ ہم دوسری جانوں کے فائدے کے لیے اپنا ذاتی پیسہ بھی خرچ کریں گے اور ان کو اپنی ساری محبت اور وفاداری دیں گے۔ اس طرح جب ہم چرچ کے ممبر کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں سے بڑھ کر چرچ کی خدمت کرتے ہیں تو یہ ہوتی ہے وفاداری۔ اس قسم کا وفادار دل ہم تب رکھ سکتے ہیں جب راست باز دل میں قربانی شامل ہو، اور اس وفادار کو خدا کے سارے خاندان میں امانت دار بنانے کے لیے ہمیں دل کی نیکی بھی رکھنی چاہیے۔ وہ جو نیک دل ہیں وہ دائیں یا بائیں نہیں مڑیں گے۔ اگر ہم کوئی خاص نقطہ نظر انداز کر چکے ہیں تو اگر ہم دل میں نیکی رکھ بھی لیں ہم اس کے متعلق مطمئن نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر فرض کیجئے آپ چرچ میں 3 یا 4 مختلف عہدے رکھتے ہیں، پھر ہر فرض مختلف فوقیت رکھے گا۔ عام طور پر اگر آپ کسی گروپ کے لیڈر ہیں تو آپ اس کو زیادہ اہم سمجھیں گے۔ جن گروپس یا میٹنگز میں آپ صرف ایک ممبر ہیں ان کی نسبت اس گروپ کو زیادہ ترجیح دیں گے جہاں آپ لیڈر ہیں۔ اگر آپ دل میں نیکی رکھتے ہیں تو آپ ان تمام فرائض میں ایماندار ہوں گے جو آپ کے ذمے ہیں۔ آپ کو یہ سوچ کر دوسرے گروپس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ چونکہ میں اس گروپ کا لیڈر ہوں دوسرے گروپ کے ممبر سمجھ جائیں گے کہ میں اس میٹنگ میں شرکت کیوں نہیں کر سکتا۔ آپ کو اسے اس طرح نہیں لینا چاہیے کہ آپ پر فرض ہے کہ دوسری میٹنگ میں شرکت نہیں کرنی۔ اگر آپ دل میں نیکی رکھتے ہیں تو ضروری نہیں کہ دوسرے گروپ کے لوگ آپ کو اور آپ کے بہانے کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں۔ آپ کو
اپنے اندر یہ محسوس کرنا چاہیے کہ آپ کو دوسرے گروپ سے چشم پوشی نہیں کرنی چاہیے. بس اگرچہ آپ میٹنگ میں حاضر نہیں ہو سکتے، آپ دوسرے گروپ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کریں اور ان کا خیال رکھیں. اس قسم کے رویے کی عظمت اس اچھائی کی عظمت کے مطابق مختلف ہوگی جو آپ دل میں رکھتے ہیں. اگر آپ تھوڑی اچھائی رکھیں گے تو آپ حقیقتاً دوسرے لوگوں کا خیال بھی اچھی طرح نہیں رکھیں گے. ہو سکتا ہے آپ کچھ تعلق رکھیں مگر آپ اس کے متعلق آہستہ آہستہ بھول جائیں گے. تب کیا آپ پرستشی عبادات میں وفادار ہیں؟ اگر آپ عبادت سے لیٹ ہوں تو آپ وفادار نہیں ہو سکتے. اگر آپ دیر سے آتے ہیں تو خدا باپ اس سے خوش نہیں ہوگا. دیکھیے، جب آپ اپنے کام کاج سے یا محنت مزدوری یا نوکری وغیرہ سے لیٹ ہوتے ہیں تو یہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر آپ بہت اچھائی رکھتے ہیں تو جب آپ کے دل کو کوئی بے چینی ہوگی آپ تب بھی اس سے چشم پوشی نہیں کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ کس قسم کے اعمال نیک ہوتے ہیں، اور اگر آپ اس نیکی کی تکمیل نہیں کر رہے تو آپ کے لیے اسے برداشت کرنا مشکل ہے. آپ صرف اس وقت تسلی پائیں گے جب آپ نیک اعمال میں نیکی ظاہراً دکھائیں گے. ایک نیک آدمی برے کام نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اپنے دل میں بہت دکھی ہوگا، اس لیے وہ بدی کرنے کا سوچتا بھی نہیں. چونکہ وہ بدی نہیں رکھتا وہ اس کا سوچتا بھی نہیں. ایک شریر آدمی اپنی بدی سے باہر اعمال کرنے کے بعد مطمئن ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک نیک آدمی جب نیکی میں اعمال کرتا ہے تو مطمئن ہو سکتا ہے. البتہ وہ جو نیک دل ہیں وہ فطری طور پر خدا کے سارے خاندان میں امانت دار ہو سکتے ہیں. شریر لوگ جب شرارتیں کرنے میں تازگی محسوس کرتے ہیں، وہ کسی کے خلاف کینہ رکھتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں اور اچھا محسوس کرتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ برے الفاظ بولنا اور برے کام کرنا اپنی ضد پر اڑے رہنے کا ایک طریقہ ہے. وہ جو نیک دل ہیں اگر کسی قسم کے حالات میں اپنے کام پر یا اپنے گھر پر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پاتے تو اپنے دل میں بہت زیادہ بے چینی پائیں گے. وہ ایسے بہانے بھی پیش نہیں کریں گے کہ حالات نے انہیں اس کی اجازت نہیں دی. اگر آپ اس طرح ایک بہانہ بنا لیں گے تو آپ 1 یا 2 سال کے بعد بھی نہیں بدلیں گے. آپ کو مڑ کر اپنی طرف دیکھنے کے قابل ہونا چاہیے اور بہانہ بنانے کی بجائے تلافی کرنے کی کوشش کریں. مگر چونکہ آپ اپنے آپ کو درست ثابت کرتے ہیں، آپ بدل نہیں سکتے. اگر آپ اکثر عبادت سے لیٹ ہوتے ہیں تو آپ 1 سال بعد بھی لیٹ ہی ہوں گے. وہ جو لیٹ نہیں ہوتے کبھی کبھار لیٹ ہو جاتے ہیں. میں ٹریفک میں پھنس گیا تھا، میں کسی وجہ سے گھر سے ہی لیٹ نکلا. چونکہ آپ اس طرح ایک بہانہ تلاش کر لیتے ہیں، آپ اس کی تلافی نہیں کریں گے. اگر خدا کے سامنے اس کے لیے معذرت کریں اور اگر آپ تبدیل ہونے والا دل رکھیں تو آپ بہانہ نہیں بنائیں گے. مثال کے طور پر فرض کیجئے ایک خاتون ممبر ہے جس کے پاس چرچ میں بہت عہدے ہیں. وہ چرچ میں بہت سے وقت گزارتی ہے. پھر متعلقہ طور پر بولتے ہوئے پہلے کی نسبت وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ کم وقت گزارتی ہے. اگر وہ حقیقتاً نیک اور خدا کے سارے خاندان میں امانت دار تھی تو وہ کیسا عمل کرتی ہوگی؟ جو وقت اسے اپنے خاندان کے ساتھ گزارنا ہے اگرچہ اس کے کام کے باعث وہ کم ہو جاتا ہے تو ایک ماں اور ایک بیوی کی حیثیت سے اس کے خاندان کے افراد کے لیے اس کی محبت کو کم نہیں ہونا چاہیے. اس کو اپنے شوہر کو یہ کہہ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے تم جانتے ہو کہ میں چرچ کے کاموں میں کتنی مصروف ہوں، ٹھیک ہے؟ پلیز میری سچویشن کو سمجھو. جب وقت کی گنجائش کم ہو چکی ہو تو اسے اپنے شوہر اور بچوں کو زیادہ محبت اور زیادہ توجہ دینی ہوگی. وہ تمام پہلوؤں میں اور تمام قسم کے کاموں میں اچھی کوشش کرے گی. تب اس کے حلقہ احباب کے لوگ اس کے دل کی سچی خوشبو کو محسوس کرنے اور مطمئن ہونے کے قابل ہوں گے. کیونکہ وہ نیکی اور سچی محبت کو محسوس کرتے ہیں، وہ اس کو سمجھنے اور اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے. نتیجے کے طور پر وہ ہر کسی کو مطمئن رکھے گی. اس کا مطلب نیک دل کے ساتھ خدا کے سارے خاندان میں امانت دار ہونا ہے. پر میرا خادم موسیٰ ایسا نہیں ہے، وہ میرے سارے خاندان میں امانت دار ہے.
خدا موسیٰ کو ایک امانت دار کے طور پر پہچانتا ہے۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسے خدا کے سامنے امانت دار بننے کے لیے کہاں کہاں سے گزرنا پڑا۔ موسیٰ خدا سے بات کرنے کے قابل تھا چونکہ خدا اس کو امانت دار آدمی کے طور پر پہچانتا تھا۔ بائبل مقدس میں کتنے لوگ ملتے ہیں جو خدا سے بات کرنے کے قابل تھے؟ ابراہم، ہنوک اور پولس رسول، بس یہی ہیں۔ کیونکہ موسیٰ خدا کے سارے خاندان میں امانت دار تھا، وہ خدا سے بات کرنے اور اس کی پشت کو دیکھ سکا تھا۔ موسیٰ کو خدا کی طرف سے فرض سونپا گیا تھا کہ اسرائیلی جو مصر کی غلامی میں تھے ان کو نکال کر ملک کنعان میں لے جائے۔ موسیٰ کے لیے ذمہ داری لینا بہت مشکل تھا کیونکہ ایک بار وہ ایک مصری کو قتل کر چکا تھا اور وہ مفرور تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اگر وہ مصر میں پکڑا گیا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ بیابان میں بھی وہ 40 سال گدھے کے ساتھ ساتھ رہ چکا تھا اور وہ ایسی عظیم ذمہ داری اٹھانے کے لیے اعتماد نہیں رکھتا تھا، مگر اس نے خدا کے حکم کو مانا اور وفاداری کے ساتھ اپنی ذمہ داری پوری کی۔ صرف مردوں کی تعداد 6 لاکھ تھی، لیکن اگر آپ کو بچے، بڑے لوگ اور خواتین کو شمار کرنا پڑتا تو گنتی 2 ملین سے بھی بڑھ جاتی۔ آپ خروج کی تصویر کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ بہت سے لوگ چھوٹے بچوں کی طرح تھے۔ وہ مسلسل موسیٰ سے شکایت کرتے تھے اور بعض اوقات اس کے خلاف بغاوت بھی کر دیتے تھے۔ اس کے باوجود موسیٰ نے ایمان اور محبت کے ساتھ آخر تک ان کی رہنمائی کی۔ ایک بار لوگوں نے ایک بڑا گناہ کر ڈالا اور خدا نے فرمایا کہ وہ ان سب کو سزا دے گا اور موسیٰ کی نسل سے ایک اور قوم بنائے گا۔ تو موسیٰ نے کیسا عمل کیا؟ کیا اس نے سوچا کہ میں نے سر توڑ کوشش کی، بہت کوشش کی، مگر اس کا یہ نتیجہ نکلا، اب میں کچھ نہیں کر سکتا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس نے یہ سوچا؟ نہیں، اس نے خدا کے سامنے توبہ کی اور اس طرح معافی کی درخواست کی کہ گویا اس نے خود وہ گناہ کیا ہو، اور لوگوں کو بچانے کے لیے اس نے اپنی جان دینے کی ایک دعا کی۔ خروج 32 باب کی 31 سے 32 آیات کہتی ہیں، اور موسیٰ خدا کے پاس لوٹ کر گیا اور کہنے لگا، ہائے، ان لوگوں نے بڑا گناہ کیا کہ اپنے لیے سونے کا دیوتا بنایا، اور اب اگر تو ان کا گناہ معاف کر دے تو خیر، ورنہ میرا نام اس کتاب میں جو تو نے لکھی ہے مٹا دے۔ وہ اپنی زندگی کو بطور ضمانت رکھ کر اپنے لوگوں کی معافی کی دعا مانگ رہا ہے۔ کتاب جو تو نے لکھی ہے کتاب حیات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ موسیٰ اپنے سارے دل، ساری عقل اور ساری جان سے کام کرتا تھا اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا تھا۔ خدا سرخ عقیق کے ساتھ اس کا وفادار دل دکھاتا ہے۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، چھٹا بنیادی پتھر لال ہے، یا اس کے علاوہ سرخ نگینہ بھی کہلاتا ہے۔ لال وہ قیمتی نگینہ ہے جو یاقوت کی طرح سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ 1982 میں ایک چرچ کے افتتاح کے لیے دعا کر رہا تھا تو میں نے رویا میں آسمانی لال دیکھا۔ وہ جو میرے ساتھ دعا کر رہے تھے انہوں نے بھی خداوند کو میرے ہاتھ پر لال رکھتے ہوئے دیکھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی روحانی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ اس وقت جو لال میں نے پہلی بار دیکھا وہ ایک چھوٹے گیند کی طرح تھا۔ اس کا رنگ خون کی مانند بہت سرخ لیکن نہایت شفاف تھا۔ یہ چمکدار روشنی دیتا تھا اور بہت ہی خوبصورت تھا۔ جب خداوند میرے ہاتھ پر لال رکھ رہا تھا اس نے فرمایا، جب وقت آئے گا تم اس کے معنی کو سمجھ جاؤ گے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ وقت تب آئے گا جب مجھے سمجھ آ جائے گی کہ اس نے وہ لال مجھے کیوں دیا۔ اور جب میں مکاشفہ کی کتاب پر تشریحات لے رہا تھا
تو مجھے اس کے روحانی معنی کی سمجھ آ گئی۔ یہ 27 جولائی 1989 کی بات ہے۔ خداوند نے فرمایا کہ لال کے معنی ہیں جد و جہد، اور جو ان کو دیا جاتا ہے جو جذبے کے ساتھ اپنی ساری کوشش سے اپنے فرض کو پورا کرتے ہیں۔ خداوند کی تشریح سنتے ہوئے، چونکہ میں خدا سے ملا تھا، میں نے مڑ کر اپنے دل کو دیکھا۔ میں 100% اپنا آپ، اپنا دل، اپنی عقل، اپنی جان، اپنی زندگی بھی خدا کی بادشاہی اور راست بازی کی تکمیل کے لیے دینا چاہتا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اس وقت خداوند نے مجھے یہ جانتے ہوئے لال دیا تھا کہ میں اس طرح وہ عمل کروں گا، اور میں نہایت ہی شکر گزار تھا۔ میں خدا کی راست بازی اور بادشاہی کے لیے تبدیلی کے بغیر وفادار ہو چکا تھا۔ اگرچہ مجھے مصیبت اٹھانی تھی، میں نے وہی کیا جو مجھے ایمان سے کرنا تھا۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں تھیں۔